अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल ये के साथ मैं हूँ मारिया मेमन। आज के प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ अहम इशूज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले मामला उठाएंगे IG सिंध की तैनाती का, जिस पर सूबाई और वफाकी हुकूमतें आमने सामने आ गई हैं। इसके बाद बात होगी महंगाई की, जिससे हर कोई मुतासर होता है, लेकिन क्या सियासतदान भी इससे मुतासर होते हैं? पूछेंगे खवातीन सियासतदानों से। और प्रोग्राम के आखिर में इमरान खान की आर्मी चीफ से मुलाकात का जिक्र करेंगे। क्या ये गैर मामूली मुलाकात थी? लेकिन आगाज करते हैं IG सिंध की तैनाती के तनाज़े से, जिस पर सूबाई और वफाकती हुकूमतें आमने सामने आ गई। हुकूमत सिंध ने IG पुलिस AD ख्वाजा को ओहदे से हटाकर सरदार अब्दुल मजीद को कायम मुकाम IG सिंध मुकर्रर कर दिया है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि आज सुबह ही सिंध हुकूमत ने AD ख्वाजा की खिदमात विफाक के सुपुर्द करने की दरख्वास्त सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट को भेजी थी, जिसमें सिंध के नए IG के लिए 3 नाम तजवीज़ किए गए थे। ताहम विफाक की जानिब से कोई फैसला आने से पहले ही सूबाई हुकूमत ने IG को तब्दील कर दिया है। आखिर ये तमाम मामला है क्या, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हमारे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ काशिफ हुसैन ने। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्मिला फारूकी टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ होंगी, और PTI के रहनुमा फैसल वाडा साहब भी हमारी गुफ्तगू का हिस्सा बनेंगे। लेकिन गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करूंगी काशिफ कि आखिर इतनी जल्दी क्या थी कि वफाकी हुकूमत के जवाब का इंतजार नहीं किया गया? सुबह नोटिफिकेशन जारी कर एक तजवीज़ भेजी गई है और शाम को ही चार्ज छोड़ना पड़ गया है AD ख्वाजा को। देखिए, थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा। दो माह कबल अगर आपको याद हो कि बतीन से एक तनाज़ा शुरू हुआ था IG सिंध के मामले पे, जिसमें किसी बासर शख्सियत की जानिब से कुछ कहा गया था और वो अमल दरामद नहीं हुआ। उसके बाद सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल आया सिंध हुकूमत का। सिंध हुकूमत 2 माह कबल AD ख्वाजा को हटाना चाहती थी, ताहम कुछ कानूनी रुकावटें थीं। कुछ लोग हाई कोर्ट में इससे जाकर उन्होंने रुजू किया, इस पे हुक्म इम्तनाई लिया गया, और कुछ ये भी खदशात थे कि शायद आला अदलिया में मौजूद जज इन चीज़ पर राज़ी ना हो, क्योंकि कराची की बदअमनी केस समेत दीगर जो मुकदमात हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चल रहे हैं। उस लिहाज से शायद सिंध हुकूमत तहम्मुल का मुजाहरा कर रही थी, पर आज अचानक सिंध हुकूमत की जानिब से AD ख्वाजा को हटाने का फैसला किया गया और एक ख़त एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को लिखा गया, जिसमें नाम जो दिए गए हैं वो वही नाम है जिनमें सरदार अब्दुल मजीद दस्ती, जिनको अभी चार्ज दिया गया है। कुछ अरसे कबल ही उनको यहाँ पर सिंध में रिपोर्ट कराया गया था और वो एडिशनल IG रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तौर पर काम कर रहे थे। गुलाम कादिर थे वो, जो कि शुरू से ही हार्ट फेवरेट रहे पीपल्स पार्टी के, इस वक्त चेयरमैन एंटी करप्शन के तौर पर काम कर रहे हैं। उनको लगाने का भी मकसद था। और खादिम हुसैन भट्टी जो इस वक्त एडिशनल IG ट्रैफिक हैं, उनके लिए भी इनका प्लान है कि उनमें से किसी एक को लगाया जाए। तो खादिम हुसैन भट्टी की और जो गुलाम कादिर थे वो की रेपुटेशन है वो इतनी अच्छी नहीं है कि जिस पर शायद वफाकी हुकूमत राजी हो सके। ताहम अब सरदार अब्दुल मजीद दस्ती एक अच्छा नाम है जो कि सिंध पुलिस में रहा है, शायद उस पर वफाकी हुकूमत राजी हो जाए। हमारे जरा ये कहते हैं कि वफाकी वजारत जी कायम मुकाम ऑप्शन के तौर पे उनको सामने लाया गया है। अच्छा ऑप्शन है, अच्छी रेपुटेशन के वो अफसर हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा आप गुफ्तगू सुन रही थी, इतने अरसे रहे AD ख्वाजा, तो आज सुबह जब आप लोगों ने नाम तजवीज़ किए, वफाक को एप्लीकेशन भेजी, तो थोड़ा इंतजार ही कर लेते, ज़रा लीगल ऑप्शन सारे एक्सरसाइज हो जाते। विफाक जो है वो आगे से अपनी रजामंदी जाहिर कर देता और उसके बाद फिर ये तब्दीली हो जाती। इतनी अचानक एब्रप्ट चेंज क्यों है? देखिए, हमारे यहाँ 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो मैं ये बिल्कुल कहना चाहूँगी कि AD ख्वाजा एक बड़े अच्छे और कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं। देयर आर नो टू थिंग्स अबाउट इट। लेकिन चंद माह कबल एक पिटिशन भी सिंध हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल हुई थी, जिसके अंदर उनकी सीनियरिटी को भी चैलेंज किया गया था। अपेरेंटली उसका फैसला आ चुका है और उसके नतीजे में AD ख्वाजा समेत 3-4 और अफसरान जो हैं वो एक ग्रेड नीचे डिमोट हुए हैं। IG सिंध की जो पोजीशन है वो 21 ग्रेड की है और अदालती फैसले के नतीजे में ख्वाजा साहब की जो पोजीशन है वो 20 ग्रेड की हो गई है। देखिए, कोई भी शख्स किसी भी जगह के लिए इंडिस्पेंसिबल नहीं होता है। पहले भी अगर सूबे की स्वाबदीद है और चीफ मिनिस्टर की स्वाबदीद है कि वो सूबा चलाने के लिए अपनी मर्जी का कॉम्पिटेंट ऑफिसर कहीं भी तैनात करें, क्योंकि IG सिंध और चीफ सेक्रेटरी सिंध जो है वो वफाक तैनात करती है। सूबे के पास इख्तियार होता है कि वो उनकी सर्विसेज जो हैं वो वफाक को सरेंडर कर दें। जो इस
मौके पे की गई हैं। बिल्कुल शबीना, बिल्कुल ठीक है। देखिए बिल्कुल ये जो आपका इस्तेकाक है उससे उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। आपने कहा कि चंद माह पहले वो उनकी तनज़ुली हो गई थी, वो इसलिए अब इसके अहल नहीं रहे थे टेक्निकली अगर आप बात करें, लेकिन ये एकदम क्यों? अगर आज सुबह भेजी गई एप्लीकेशन तो इंतजार किया जा सकता था, 2 महीने पहले भी इंतजार किया गया, ये इतना बेसब्री का क्यों मुजाहरा किया गया हुकूमत की जानिब से? ये क्वेश्चन है। नहीं, इंतजार करने को तो 1 महीना इंतजार किया जा सकता है और ना करने को 1 लम्हा भी नहीं किया जा सकता, लेकिन चूंकि आईजी सिंध की बहुत अहम पोजीशन है और आपको पता है कराची और एक बहुत सेंसिटिव शहर है, यहाँ एक टारगेटेड ऑपरेशन भी चल रहा है, तो वहाँ पर फौरी तौर पे एक कंफ्यूजन हटाने के लिए, और क्योंकि जाहिर बात है कि पुलिस की रैंक्स के अंदर एक अनसर्टेनिटी आ जाती है अगर उसका सरबराह जो है वो तैनात ना हो, तो आई थिंक लेकिन शबीना एक टेम्पररी कायम मकाम अगर आईजी होगा, क्या वो एक सेकंड, क्या एक कायम मकाम जो आईजी होगा वो ज्यादा क्लैरिटी है, या जब विफाक के साथ एक पूरे फामो तफहीम से एक बाकायदा आईजी लाया जाए उसमें ज्यादा क्लैरिटी है, वो ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा? मैं समझती हूँ किसी किस्म का कोई तनाव नहीं है। 3 नाम दिए हैं, उसमें से कोई एक लग जाएगा। जो सिंध हुकूमत ने जिसको एक्टिंग चार्ज दिया है शायद उसी को वफाक लगा दे। ये मशावरत के साथ होता है, इसमें कोई मेरा ख्याल है कि कोई ईगो का इशू नहीं होना चाहिए, लेकिन इशू इस वक्त ये है क्योंकि एक अदालती फैसला आ गया था। मेरा अपना ये जाती ख्याल है कि शायद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बचने के लिए सिंध हुकूमत ने शायद ये फैसला। ठीक है काशिफ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो अदालती फैसला बिल्कुल आया है, उसके बाद जो अफसरान प्रमोट हुए थे वो डीनोटिफाइड नहीं हुए हैं। और अगर आप आईजी की बात करते हैं तो इसी तरह जो चीफ सेक्रेटरी हैं सिंध में मौजूद हैं वो भी उसी फैसले की जद में आ रहे हैं। अगर आपने हटाना है तो चीफ सेक्रेटरी सिंध को भी हटाते, आप आईजी को भी हटाते थे। अगर अदालती फैसले का ठीक है काशिफ, हम आपकी आवाज फिक्स करने की कोशिश करें। शर्मिला, उनका पॉइंट सामने आ गया कि इस फैसले की जद में और लोग भी आए थे, उनको उठाया नहीं गया। फैसल वाडा साहब, मेरा ख्याल है कि बाकी लोगों का भी मेरा ख्याल है कि फैसला चंद एक दिनों के अंदर हो जाएगा। देखिए मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, मैंने पहले कहा कि एडी ख्वाजा इज अ वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर वो वफाक जाएंगे तो इससे बेहतर पोजीशन के अंदर जाएंगे। सिंध से काफी लोगों की जो सर्विसेज हैं वो वफाक को भेजी गई हैं और वो आज बहुत फेडरल सेक्रेटरीज की बहुत अच्छी पोजीशंस के ऊपर हैं, जैसे यूनुस ढागा साहब हैं, ही इज नाउ सेक्रेटरी कॉमर्स। ठीक है, तो आई थिंक कोई भी, जिस तरह मैंने कहा ना, शख्स इंडिस्पेंसिबल नहीं होता, और इतना अच्छा कॉम्पिटेंट अफसर है उसको आप इतनी आसानी से विफाक के पास जाने दे रहे हैं। ठीक है फैसल वाडा साहब, कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स बहुत सारे हैं, लेट्स नॉट से कि जी एक ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर लेकिन है। आपने तारीफ की ना, तो लेकिन आपने कहा कि वो वहां जाकर खिदमत अंजाम देंगे तो अच्छा कहूंगी, जो बुरा है हर सुबह चाहता है, वो बड़ा ग्रीडी होता है, हर सुबह वो कहता है अच्छे अफसर हमें मिले अगर हम जो कॉम्पिटेंट हो, जो परफॉर्मेंस दिखाए, लेकिन आप उनको विफाक को देना चाहते हैं। ठीक है फैसल, आप इतना ग्रीडी नहीं होना चाहिए। फैसल, अच्छे ऑफिसर शायद वफाक को भी जरूरत है। अच्छा चले फैसल, आप ये तमाम गुफ्तगू सुन रहे हैं, जो दूसरी तस्वीर है वो ये कि बाज़ अफराद उन पर हाथ डाल दिया एडी ख्वाजा ने और उसके बाद वो फिर सह नहीं पाए, उसके बाद आने वाला रिएक्शन और फाइनली उनको जाना पड़ा। बहुत शुक्रिया मारिया साहबा। मारिया साहबा, कुछ पॉइंट्स मैं हाईलाइट करूंगा, उनको आप नोट भी कर ले तो अच्छा काम आएगा मंडे ऑनवर्ड्स। एक तो एडी ख्वाजा साहब कॉम्पिटेंट ऑफिसर है, बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, अच्छे सरबराह है, लेकिन उनकी सरबराही में काफी करप्ट जो टीम है पुलिस की वो मौजूद है। नंबर 1 ये लिख लीजिएगा। नंबर 2 ये कि कोर्ट इस पे रिएक्ट करेगी, ये भी आप लिख लें आज। और नंबर 3 ये कि किसी बड़े आदमी पे हाथ डालने वाला इश्यूज तो पाकिस्तान में चलते हैं, हर आदमी या टॉप है, हर आदमी या लीडर है, और हर आदमी सियासत करता है, चाहे वो कितना ही अच्छा और कितना साफ सुथरा आदमी हो। एक्चुअली एडी ख्वाजा साहब का सबसे बड़ा कसूर ये था कि उनका टिल्ट फेडरल गवर्नमेंट की तरफ बहुत ज्यादा था। बीइंग प्रोविंशियल ऑफिसर वो फेडरल गवर्नमेंट की ऑर्डर्स टो कर रहे थे बनिस्बत प्रोविंशियल गवर्नमेंट के। ये बिल्कुल कहना ठीक होगा कि प्रोगेटिव है ये पीपल्स पार्टी का कि वो किसी को भी प्रोविंस में डीनोटिफाई करे, लेकिन इस तरीके से नहीं। और ये भी वीकेंड पे किया गया, लेकिन मैं आपको 80% श्योर कि इस पर कोर्ट रिएक्ट करेगी, और जब रिएक्ट करेगी तो मैं आप ही के शो में आके उसका बैकग्राउंड का बीपर भी जरूर दूंगा, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। नंबर 2 ये कि देखिए हमारे मुल्क के अंदर समेत सिंध के अंदर एक बड़ी जबरदस्त किस्म की सियासत चल रही है, वो चाहे पुलिस का महकमा हो। अगर आप एडी ख्वाजा साहब की सीनियरिटी और एडी ख्वाजा साहब का कंडक्ट देखें, बहुत जबरदस्त ऑफिसर है, लेकिन अगर आज उनकी क्या टीम देखें, टॉप मोस्ट करप्ट ऑफिसर्स मौजूद हैं, जो अच्छे ऑफिसर्स हैं वो सब साइड लाइन हुए हैं। तो ये एक सेल बहुत बड़ा क्वेश्चन है।
اے ڈی خواجہ صاحب کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے, لیکن اے ڈی خواجہ صاحب بھی تھوڑا سا لیڈر اور سیاسی ہو گئے کیونکہ انہوں نے کورٹ میں جا کے پٹیشن فائل کر دی اور کورٹ نے اس پہ انٹروین کیا, اور کورٹ پھر انٹروین کرے گا. آئی ایم ناٹ ٹو شیور کہ سردار مجید صاحب اس کو کنٹینیو کر سکیں گے. میری اپنی کٹ فیلنگ اور میری سوچ اور جو مجھے سمجھ اور انفارمیشن ہے اس حساب سے نیکسٹ ویک میں اے ڈی خواجہ صاحب پھر بائی پریشر بائی دی آرڈرز آف کورٹ واپس اپنی کرسی پہ موجود ہوں گے. ایز فار ایز مائی تھنکنگ از کنسرن. ٹھیک ہے, اچھا اب آپ آ جائیں پیپلز پارٹی کا. دیکھیں پیپلز پارٹی کا ایشو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو ایس ایچ او ایز آئی جی چاہیے ہوتا ہے جو ان کے اشاروں پہ سارا کام کرے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ کراچی کی پوسٹنگ اور سندھ کی پوسٹنگ کے لیے آپ کو کئی ایس ایچ اوز اتنے پاورفل ہیں جن کے پاس ڈی آئی جی اور آئی جی کو جا کے کھڑا ہونا پڑتا ہے, اور کوئی دودھ کی نہریں نہیں بھائی. شاہد حیات صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا, جبکہ سب سے زبردست افسری اگر کسی نے گزاری ہے کراچی کے اندر تو وہ شاہد حیات صاحب تھے. ان کے ساتھ کیا ہوا وہ پورے پاکستان میں تماشا دیکھا, اور ان کو بھی کس طرح ہٹایا گیا وہ بھی پورے پاکستان میں تماشا دیکھا. تو یہ بڑی انٹالرنس ہے, ہماری ملک کی سیاست اتنی گندی ہو چکی ہے کہ ہم ہر آدمی جو ایماندار اچھا آدمی ہو اس کو برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ یس مین نہیں ہے, پرسنل نوکر اور سرونٹ نہیں ہے. اے ڈی خواجہ صاحب being an honest officer but he was too inclined towards the federal government. وہ فیڈرل گورنمنٹ کے بغیر پانی کا نہیں پیتے تھے. ٹھیک ہے, چلیں یہاں مجھے اس بحث کو یہاں پہ سمیٹنا ہوگا. شمیلہ فاروقی ہمارے ساتھ تھی, فیصل واڈا صاحب, کاشف سوری آپ کی آواز ہم سیکنڈ ہاف میں نہیں سن پائے, آپ بہت امپورٹنٹ انپٹ یہاں پر دے رہے تھے. بریک کی جانب جائیں گے. ہمارا اگلا ٹاپک, کیا سیاستدان خود بھی مہنگائی سے متاثر ہوتے؟ ایک دلچسپ گفتگو کریں گے خواتین سیاستدانوں سے کہ پچھلے دنوں یہ جو آٹے اور ٹماٹر اور پیاز کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے, یہ اپنا کچن کیسے چلاتی ہیں؟ کیا یہ بھی باقی عوام کی طرح خود کو بے بس محسوس کرتی ہیں؟ بریک کے بعد بات کریں گے ہمارے ساتھ. عام سبزی بھی جو پہلے 20-25 روپے کلو ہوتی تھی ابھی 100-150 روپے کلو ہوتی. بہت مشکل ہے جی, 200-400 روپے کمانا تو خرچہ ہے 1000 روپے کا, کی کرا حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم عوام کو ریلیف دے رہے ہیں, ہمیں نہیں سمجھ آ رہی وہ کس قسم کا ریلیف دے رہے ہیں. پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کرے کیونکہ غریب آدمی کے پاس روزگار آگے نہیں ہے. حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی کم کرے. بک گئی ہے گورنمنٹ, اب گورنمنٹ میں کچھ نہیں ہے. جی ویلکم بیک. پیناما کیس کی بات ہو, ڈان لیکس کی بات ہو یا سیاسی گہما گہمی, اس سے تو سیاستدان متاثر ہوتے ہیں, لیکن ایک عام تاثر یہ ہے کہ اگر بجلی, گیس کی لوڈ شیڈنگ, پیٹرولیم مصنوعات اور روزمرہ کے اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کی بات ہو تو اس سے سیاستدانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تمام مسئلے عوام کے لیے ہے. یہی تھا ہمارا آج کا سوال, اور ہم نے کہا کیوں نہ چند خواتین پولیٹیشین سے بات کی جائے اور جو آپ کے سوالات ہیں وہ ان کے سامنے رکھے جائے, ان سے پوچھا جائے کہ واقعی مہنگائی ان کا مسئلہ ہے بھی یا نہیں ہے. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے تحریک انصاف سے ناز بلوچ صاحبہ نے, جو کہ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہے. فنکشنل لیگ سے نصرت سحر عباسی, اور ٹیلی فون لائن پر ایک مرتبہ پھر شرمیلہ فاروقی صاحبہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. ذرا ہلکے پھلکے انداز میں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جی ناز, کچن وغیرہ آپ خود اپنا دیکھتی ہیں, مطلب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آٹا اور یہ ٹماٹر یہ سب کچھ ہے, یہ آپ کو کہ کیا قیمت ہے اس کی؟ جی بالکل, جو کھانا کھاتے ہیں تو ظاہری بات ہے چیزوں کی کاسٹ کا بھی پتہ ہی ہوتا ہے, اور اسپیشلی سیاست میں ہوتے ہوئے تو زیادہ تر ہمیں ان چیزوں کا روزمرہ جو ریٹس بڑھ رہے ہیں ان کا اندازہ ہوتا ہے. ساتھ میں پاکستان میں جو مال نیوٹریشن ہے یہ ایک بہت بڑا سیریس جو ہے الارمنگ ایک ایشو ہے جس کو بڑا اگنور کیا گیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں 30% سے زیادہ پاپولیشن جو ہے ہماری وہ انڈر نرشڈ ہے, اور اسی میں آگے اگر ہم جا کے دیکھتے ہیں تو میٹرنل جو مال نرشمنٹ ہے وہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نیو بورن بیبیز کے اوپر ہوتا ہے. اس لیے بچوں کی امیونٹی جو ہے وہ اتنی کمزور ہوتی ہے کہ وہ بہت جلدی کوئی بھی قسم کا وائرس کیچ کر لیتے ہیں. پھر ہمارے پاس آئرین ڈیفیشنسی ہے, پھر آئرن ڈیفیشنسی ہے, مختلف چیزیں یہ سب ریلیٹڈ ہیں ٹورڈز فوڈ انسیکیورٹی جو پاکستان میں ہے. اس کی بنیادی وجہ مہنگائی ہے, غربت ہے. اور دیکھیں ایک کامن مین کی اگر آپ بات کریں, آئی ووڈ لائک ٹو گیو اے ڈیٹیل بٹ آف انفارمیشن میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ایک کامن مین کا اگر آپ دیکھیں, جب وہ صبح ناشتے میں بریڈ لیتا ہے اور اس کے ساتھ اپنے بچوں کو انڈے اور ڈبل روٹی کھلا دے گا تو 100-150 اس کا ادھر چلا گیا. اس کے بعد دن میں ایک
ایک ٹائم کا میل اگر وہ دال چاول یا دال روٹی بھی بنا کے اپنے بچے کو کھلاتا ہے, forget about the gross vegetables, سبزیاں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں, چکن تو بھول ہی جائیں, 500 روپے کا تو میل اس کا ہو گیا, پھر ٹرانسپورٹیشن آنا جانا کہیں باہر, پھر اس کے بعد اس کے الیکٹریسٹی کے جو بلز ہیں, پھر گھر کا جو رینٹل ہے, تو اپروکسیمیٹلی 1000 روپے کا خرچہ ایک غریب آدمی کا ہو رہا ہے پاکستان میں. اب اس کو وہ کس طریقے سے دیکھ رہا ہے, وہ ظاہری بات ہے افورڈیبلٹی جب نہیں ہوتی تو پھر غربت ہوتی ہے, لوگ اپنے بچوں کو کھلا نہیں پاتے, اور پھر ساتھ میں ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, 10,000 چیزیں ہوتی ہیں جو ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں روزمرہ کے اخراجات میں, اور ایک سوشل لائف. چلو یہ تو آپ نے پورے عوامی مسئلے کی بالکل کھل کر ترجمانی کر دی. میں تو اسپیسیفکلی آپ سے سوال پوچھ رہی تھی, کچن خود چلاتے ہیں؟ میں بالکل جتنا تھوڑا بہت انٹرسٹ لیتی ضرور ہوں, دو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا خود کوکنگ کرنے کا, لیکن پھر بھی جب قیمتیں بڑھتی ہیں بجٹ اپسیٹ ہو جاتا ہے. ڈیفینیٹلی ہر انسان کا بجٹ اپسیٹ ہوتا ہے جب آپ مینٹین کر رہے ہوتے ہیں, چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اور اچانک جو ہے وہ کچن کے اخراجات جب بڑھ جاتے ہیں تو بڑی شاکنگ چیز ہوتی ہے, اور یہ سب کو امپیکٹ کرتا ہے. کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمیں امپیکٹ نہیں ہوتا. نصرت سحر عباسی صاحبہ سے پوچھتے ہیں. جی نصرت صاحبہ, آپ کیا کچن کے معاملات میں لیتے ہیں دلچسپی, اور یہ جو قیمتیں بڑھنے کی دہائی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں آپ کو بھی ہٹ کرتی ہے یہ چیز, یا نہیں فرق نہیں پڑتا, یہ آپ کے مسائل اور ہیں؟ ماریا, پہلے تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ یہ ٹاپک لے کے بیٹھی ہیں آج. روزانہ کے جو ٹاپکس ہیں اس سے چینج ہے, اور حقیقت ہے, بالکل صحیح بات ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ خاتون, بے شک وہ پولیٹیشین ہو یا عام ورکنگ وومن ہو یا ایک ہاؤس وائف ہو, وہ کس طرح اپنے کچن سے دور ہو سکتی ہے. مطلب اس کی جو بیسک ہے وہ تو کچن ہی ہے نا, وہ کس طرح, ناٹ پاسبل. مجھے پتا ہے, میں اپنا کچن چیک کرتی رہتی ہوں, کون سی چیز کم ہو گئی, کون سی چیز جو ہے وہ ایکسٹرا پڑی ہوئی ہے, اس حساب سے وہ کچن کو چلاتے ہیں. اور جو اس وقت, اور گروسری ہم خود کرتے ہیں, میں خود جاتی ہوں. یہ پتہ نہیں کیوں کانسیپٹ ہے, ہاں کچھ ہوں گے برگر ٹائپ خواتین جو کہتی ہیں کہ نہیں بھی مجھے تو نہیں پتہ نہیں کیا بھاؤ ہے آٹے دال کا اس وقت. اگر آپ ماش کی دال جنرلی آٹے دال کا بھاؤ پتہ ہے 275, ہاں ماریا 275 کلو تو جا رہی ہے ماش کی دال, جو کہ مجھے بہت پسند ہے, بڑی مزے کی ہوتی ہے ماش کی دال. اس کے بعد مونگ کی دال ہے 158 وہ جا رہی ہے, 128 جا رہی ہے جو آپ کی مسور کی دال ہے. اس کے بعد دودھ آ گیا, 80-85 روپے لیٹر دودھ آ جاتا ہے. پھر آلو پیاز 40 سے 50 کلو تو ان کی قیمت جا رہی ہے آج کل. مطلب سوچیں تو صحیح کہ ایک غریب آدمی وہ کس طرح اپنا بجٹ بنائے گا. ہم لوگوں کے بجٹ پر بھی فرق پڑتا ہے. جب 15-20 ہزار جا کر گروسری کا یا 30 ہزار جا کر گروسری کا بل آتا ہے تو دماغ گھوم جاتا ہے کہ اتنا, مطلب ہم نے لیا. جب باسکٹ میں دیکھتے ہیں تو تھوڑی چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں, اور جب بل دیکھتے ہیں تو بل تو بہت لمبی لسٹ ہوتی ہے. تو یہ تو سب پر پڑے گا, یہ صرف کہنا کہ فلاں کو نہیں پڑتا. ہاں ایک چیز ماریا میں ضرور کہوں گی, جو حرام کھاتے ہیں, جو کرپشن کرتے ہیں, ان کے پاس حرام کا پیسہ ہوتا ہے, وہ اتنے پیٹیاں بھر بھر کے جب آئے گا پیسہ تو ان کو کیا پتا ہوگا کہ آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے. ان کے تو پیسے ایسے جا رہے ہوتے ہیں. ہاں ہم جیسے جو حلال کی کمائی کھا رہے ہیں اور ایک ایک پیسہ گن کر اپنا گزارا کرتے ہیں, بے شک ہم سیاستدان ہیں یا کچھ بھی ہیں, اللہ کا شکر ہے کرپٹ نہیں ہے, تو اس وجہ سے ہمیں پتا ہے کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے. پائی کا آپ کو جو ہے یہاں پر اندازہ ہوتا ہے. اچھا شرمیلا بھی ہمارے ساتھ ہے. جی شرمیلا, آپ خود کرتے ہیں گروسریز, کچن کے معاملات دیکھتے ہیں, یا آپ کا اتنا انٹرسٹ نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں جو دو خواتین ہیں ان میں تھوڑی اختلاف ہے. ناز بلوچ کہتی ہے کہ میں سپروائز کر لیتی ہوں, نصرت سحر عباسی کہتی ہے مجھے پتہ ہے آٹے دال کا بھاؤ, میں بالکل کچن کے تمام معاملات میں بڑی ہینڈز آن ہوں. دیکھیں, میں ظاہری بات ہے کہ ساری گروسری لینے خود تو نہیں جاتی ہوں, لیکن چونکہ ہر گھر کا ایک بجٹ ہوتا ہے اور کچن کا بھی ایک بجٹ ہوتا ہے, تو ظاہری بات ہے کہ جب پرائس فلکچویٹ کرتی ہے تو وہ فرق بالکل پتہ چلتا ہے. جیسے آج کل ٹماٹر 100 روپے کلو ہوئے ہیں, 30-35 روپے کلو ہوتے تھے, تو ظاہری بات ہے کہ وہ فرق, اٹس اے میجر ڈفرنس. دودھ کے پیسے بڑھ گئے ہیں, آٹا چلیں 250 روپے 5 کلو کا ہے, لیکن ظاہری بات ہے کہ فرق پڑتا ہے. پتہ ہوتا ہے اگر آپ نے گھر چلانا ہے تو گھر کی جو خاتون ہے اس کو ہر حال میں زیادہ یا کم, وہ اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے وہ کس طریقے سے مینج کرتی ہے, لیکن اس کی انوالومنٹ 100% ہوتی ہے. اور چونکہ مجھے پکانے کا شوق ہے, میں خود پکاتی ہوں, تو میں کچھ ایسی چیزیں بھی لاتی ہوں جو تھوڑی میرا خیال ہے کہ لگژری آئٹمز کے اندر آ جاتے ہیں, تھوڑی اور مہنگی ہوتی ہیں, کیونکہ میں دیسی مرغی کھاتی ہوں, تو دیسی مرغی جو ہے وہ زیادہ مہنگی ہے عام مرغی سے. تو اتنی مہنگائی کا شکوہ کبھی آپ نے کسی میٹنگ میں کیا ہو, کیبنٹ میٹنگ ہو, یا جب بھی آپ لوگوں کی پارٹی میٹنگ ہوتی ہے, جب آپ خود اس سے افیکٹ ہوتی ہیں؟
دیکھیں بہت بار کیا ہے، نہ ہمارے یہاں پرائس کنٹرول کا کوئی سسٹم ہے، نہ پرائس کمیٹیز ہیں. میں نے تو خود بذات خود چھاپے مارے ہیں. کمشنر ایک روز ایک پرائس لسٹ نکالتا ہے، اور فروٹس کے آپ دام دیکھیں، اب رمضان شریف آنے والا، آپ دیکھیے کہ آسمان کو چھوئیں گے. چھاپے ماریں، کچھ بھی کریں، وہ پرائس لسٹ کے مطابق ان کو دینا ہوتا ہے، ان کو آویزہ کرنی ہوتی ہے پرائسز، لیکن نہیں کرتے. انفارچونیٹلی کچھ ہمارے ہاں خود بھی لوگوں کے اندر اتنی بدنیتی ہو گئی ہے کہ وہ کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ جہاں موقع ملے سامنے والے کو پلیز کریں. اور رمضان میں آپ نے دیکھا ہر سال رمضان میں یہی شکایت ہوتی ہے. شرمیلا، آپ لوگ گورنمنٹ میں اگر آپ اتنی بے بسی کا اظہار کریں گی تو پھر عوام سوچ جو میں ایک حد تک کام کر سکتی ہوں، میں ایک حد تک شکایت کر سکتی ہوں. آگے کام کرنے والوں نے کرنا ہے. میں پولیس بن کے سب کو اندر بند نہیں کر سکتی، نہ میں روز کھڑی ہو کے صبح شام پورے کراچی میں یا پورے سندھ کے اندر چھاپے مار سکتی ہوں. جو کرتے دھرتے ہیں، جو ڈپٹی کمشنر، اب چلیں 3rd ایئر آف گورنمنٹ آ گئی ہے، لوکل گورنمنٹ آ گئی ہے، دیکھتے ہیں اس سال کیا فرق پڑتا ہے، کیا بہتری آتی ہے. بٹ یس، ایک عام آدمی بہت پریشان ہے. عام آدمی بہت پریشان ہوتا ہے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں اچھا ہمیں یہاں پر ایک بریک کی جانب جانا ہے، اس کے بعد اس گفتگو کو آگے ہم کنٹینیو کریں گے. غالباً کوئی بریکنگ نیوز ہے. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہے تحریک انصاف سے ناز بلوچ، فنکشنل لیگ سے نصرت سحر عباسی صاحبہ، اور پیپلز پارٹی سے شرمیلا فاروق. کی بات ہم یہ کر رہے تھے کہ مہنگائی سے ہمارے سیاستدان خود کتنا متاثر ہوتے ہیں. سب سے بڑا گلہ جو ناز بلوچ آپ لوگوں سے ہوتا ہے نا عوام کو، وہ کہتے ہیں پینما اہم مسئلہ بالکل سمجھ گئے، ڈان لیگز اہم مسئلے سمجھتے ہیں. عوام کے یہ مسائل، لوڈ شیڈنگ، مہنگائی، اس پہ کبھی لانگ مارچ، کبھی دھرنا نہیں کیا آپ لوگوں نے، حالانکہ آپ خود اس کے متاثر ہیں. بالکل، یہ عوام کی جو ایک فریاد ہے یہ بالکل بجانب ہے اور بالکل صحیح عوام کہتی ہے. لیکن دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جب تک ہمارے یہاں بنیادی جو کرپشن کی جو جڑیں ہیں ان کو ہم اکھاڑ نہیں دیتے تو یہ معاملات تو چلتے رہیں گے. اصل معاملہ یہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے اور انصاف نہیں ہے. جب لوگوں کو انصاف بر وقت نہیں ملتا اور امیر اور غریب کے لیے طبقاتی نظام کو بڑھانے میں جو کردار ادا کری یہ حکومت، وہ اپنی کرپشن کی وجہ سے کری کہ ایک طرف تو ٹیکس، اب دیکھیں نا اس سال ٹیکس میں 3% کمی آئی ہے. لوگ ٹیکس دینا پسند ہی نہیں کرتے کیونکہ لوگوں کو جب سہولتیں نہیں مل رہی. آپ اگر کمپیریزن کریں اس وقت امریکہ کے ساتھ تو امریکہ میں اوبیسٹی ہے، امریکہ میں لوگ زیادہ اوبیس ہیں، موٹے ہیں، وزن زیادہ. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں کی حکومت اپنے لوگوں کے خوراک پہ توجہ دے رہی ہے. وہ کسی کو بھوکا نہیں چھوڑتی. کچھ نہ بھی بندہ کر رہا ہو، وہ گھر پہ بیٹھ کے دن میں 3 ٹائم کھا رہا ہوتا، کوئی بچہ بھوکا نہیں ہوتا، کوئی بچہ اسکول سے باہر نہیں ہوتا اور ہاسپٹلس میں جاتے ہی آپ کو بل نہیں تھما دیتے. یہ بنیادی سہولتیں ہیں. ہم جب ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، دیکھیں آپ نے کہا پینما کا ایشو بڑا نہیں ہے، یہی اصل بنیادی ایشوز ہیں. ہم نے دھرنا دیا الیکشن میں دھاندلی کی بنیاد کے اوپر، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ غلط لوگ جب آتے ہیں ووٹس کو، لوگوں کے جو ہے الیکشن کو رگ کر کے مینیپولیٹ کر کے جب آتے ہیں تو پھر وہ عوامی نمائندگان نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، آپ نے کہا بنیادی حقوق سب کے پاس ہوتے ہیں. اگر آپ ڈیولپ کنٹریز کی بات کر لیں، یہاں پر پارلیمنٹ میں یا اسمبلیز میں نصرت صاحبہ کتنی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر اس بات پہ ایجیٹیشن ہو رہی ہو کہ جی مہنگائی ہے، بجلی نہیں آ رہی. بات ہوتی ہے اختیارات کی جنگ ہی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کے اوپر جو ہے دھرنے بھی ہو رہے ہیں، سٹنز بھی ہو رہے ہیں، موومنٹس بھی چل رہی ہیں. بالکل ماریا، حقیقت ہے کہ ایک غریب آدمی کی بات جو ہے نا وہ کوئی کرنا پسند نہیں کرتا. ان کے مسائل کو، ان کے جو پرابلمز ہیں اس کو ڈسکس کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں اس سے بڑے ایشوز ہمارے پاس ہیں، اس سے یہ ڈسکس کرنے سے بہتر ہے ہمارے پاس بڑے بڑے ایشوز ہیں. ہمارے پاس پاناما لیکس آ گیا جیسے بھی ہوا، یہ اس کو ڈسکس کر، اس کا تو حل آ جائے، اس کا عدالت سے کیا فیصلہ آنے والا ہے، بس اس پہ ڈسکس کر لیں. یا دوسرے میجر ایشوز ہو گئے ان کو دیکھیں. غریب آدمی جو پس رہا ہے، جو ان تمام حالات کو دیکھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میری بات کیوں نہیں کی جاتی. میں جو سارا دن مر رہا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، نوکری کرتا ہوں، جاب کرتا ہوں، میں اپنے بچوں کے لیے وہ تمام چیزیں مہیا نہیں کر پاتا. تو میری بات حقیقت ہے ہماری، اگر اس وقت سندھ اسمبلی میں اٹھا کر دیکھ لیں تو ہمارے 2013 کے کوسچن چل رہے ہیں، میرے کوسچن 2013 کے چل رہے ہیں. تو اس وقت 2013 کی پھر پرائزز بھی اسی کے حساب سے بات ہوگی. اب جو پرائز آ رہی ہے، جو اس وقت لوگ بھگت رہے ہیں، جو اس وقت بازار میں جو مارکیٹ میں مہنگائی ہے،
اس چیز پر تو کوئی حقیقت تو یہ ہے کہ یقین مانے مجھے تو صد افسوس آپ کے اس پروگرام کے بعد ایک دم سے ہوش آیا ہے مجھے بھی کہ ایک پرائز اور کنٹرول کا ادارہ بھی ہے, وہ بھی ایک ادارہ ہے. وہ ادارہ آج تک یقین مانے اسمبلی میں اس ادارے کی بات نہیں ہوئی, اس کے کوئی کوسچنز نہیں آئے. کیوں نہیں ہوئے؟ آپ لوگ وہاں موجود ہے. چلے حکومت, وہ جمیلہ صاحبہ نے کہا کہ میں آواز اٹھاتی بھی ہوں لیکن بیوروکریسی یہ سسٹم ہے. مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. جی ہاں, میں بتا رہی ہوں آپ کو, وہ اس لیے کہ وہ حکومت کی ول پر ہوتا ہے, کیونکہ جو ڈپارٹمنٹس رکھنے ہوتے ہیں, جن کو روزانہ کوسچن دینے ہوتے ہیں, صرف ان کے کوسچن آتے ہیں. باقی ڈپارٹمنٹس جن کو کل کرنا ہے, جس کو زیادہ ڈسکس نہیں کرنی, وہ کبھی بھی نہیں لے کر آتے. تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ میرے پرائز اور کنٹرول کے حوالے سے پتہ نہیں کتنے کوسچن جمع ہوئے ہوں گے. اچھا, لیکن وہ نہیں آئیں گے کیونکہ اس پر ڈسکس کرنے کی بات ہی نہیں ہوگی کہ یہ وہ ایشوز ہیں. یہ آلو پیاز کو ڈسکس کریں گے اسمبلی میں, یہاں پر مرغی کے گوشت کو ڈسکس کریں گے, یہاں پر آٹے دال کو. حالانکہ ہماری بیسک یہی ہے, لوگ خودکشی کیوں کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو سرے بازار کیوں بیچتے ہیں, کوئی کس طرح اپنی اولاد کو بیچ سکتا ہے, کوئی ماں 2 بچوں کو لے کر کنویں میں کیوں چھلانگ لگائے گی, کوئی ماں اپنے بچوں کو لے کر دریا میں کیوں چھلانگ لگائے گی, وہ اس لیے لگائے گی کہ وہ غربت کے ہاتھوں مجبور ہے, وہ غلط کام نہیں کر سکتی, وہ کہاں سے اپنے بچوں کو کھلائے, دودھ کہاں سے دے, اٹھا کر وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتی کہ ہم ختم ہو جائیں گے, وہ بہتر ہے, کوئی ہماری سنوائی کرنے والا نہیں. یار خدا کا واسطہ ہم تو تنگ آ گئے ہیں, کیونکہ اب صرف اور صرف کرپشن, آگے دیکھو کرپشن, پیچھے دیکھو کرپشن, لیفٹ رائٹ ہر طرف صرف کرپشن. ماریا, میں تو کہتی ہوں اگر ہمارے ملک میں یہ حال ہے نا, تو خدا رہا اس کو یا تو لیگل کر دو بھائی, تاکہ وہ لوگ جو اس چیز سے ہٹ گئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار 500 ارب کی کرپشن کرنے والا سونے کا تاج پہنے, اور 500 روپے کی کرپشن کرنے والا ساری زندگی جیل میں چکی پیسے, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اسی وجہ سے یہ جو ڈبل اسٹینڈرڈ اور انصاف نہ ملنا غریب عوام کو, اور بڑے بڑے لوگوں کو منٹوں میں ضمانتیں مل جانا, بھائی یہ ہمارا ملک ہے. خدا کی قسم اس ملک میں ہماری جو یوتھ ہے نا, اب وہ بائے بائے کر کے خداحافظ کر کے جا رہی ہے کہ اب ہم اس ملک میں نہیں رہنے والے, جہاں پر کبھی بھی کامنٹ کر لے. پھر میں شرمیلہ آپ سے کلوزنگ کامنٹ لوں گی. دیکھیں, پورے کراچی میں 3 کروڑ کی آبادی کے باوجود صرف 14 سے 12 فوڈ انسپیکٹر ہیں. ایکسپائر فوڈ لوگوں کو مل رہا ہے, جو ملک ہے, دودھ لینے لوگ جاتے ہیں وہ ملاوٹ والا دودھ ہے, ہر چیز میں ملاوٹ, یہاں تک کہ غریب پیسہ دے کر بھی کھا کیا رہا ہے, گدھے کا گوشت, اور جانوروں کا گوشت جو کہ حرام جانور ہیں, ان کے گوشت لوگوں کو کھلائے جا رہے ہیں. غریب کو تو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی پرسانے حال نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اسمبلی میں جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں آپ لوگ اس پہ بحث ہی نہیں ہونے دیتے. آپ نصرت کہہ رہی ہے میں نے خود کوسچنز ریز کیے ہوئے 3 سال ہو گئے, ان پر ابھی تک بحث نہیں ہوئی. دیکھیے, یہ بالکل بات صحیح ہے کہ ہر محکمے کے سوال جواب کا دن ہوتا ہے, اور یہ ایجنڈا جو ہے وہ اسمبلی سیکریٹریٹ بناتی ہے, اور چونکہ بہت سارے سوالات ہوتے ہیں لوگوں کے, اور بہت سے لوگ سوالات ڈالتے ہیں, تو ظاہری بات ہے کہ پرانے بھی سوالات ہیں جو شاید 2 سال پرانے ہیں, وہ اب آ رہے ہیں, کیونکہ ایک دفعہ آپ نے اسمبلی میں سوال جمع کرا دیا, اس نے آنا ہی آنا ہے دیر سویر. جہاں تک مہنگائی کی بات ہے, میں 100% اس سے اگری کرتی ہوں کہ بے تحاشا مہنگائی ہے. ایک عام آدمی جس کی ایوریج فیملی 6 سے 7 ممبران ہے, اس کی تنخواہ 10 سے 15 ہزار روپے ہے, وہ اس میں اپنے اینڈ میٹ نہیں کر سکتا. گھر کا کرایہ, بچوں کی فیس, کھانا پینا. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ سندھ کے اندر ایک محکمہ ہے جس کا نام بیورو سپلائی اینڈ پرائسز ہے. آخری جو اس کے وزیر رہے مرحوم وہ رہے شعیب بخاری صاحب, MQM سے ان کا تعلق تھا, اور ان کے ساتھ بھی میں نے بڑا کلوزلی کام کیا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چیف منسٹر نے کمیٹیز بنائی تھیں کہ جی پورے سندھ کے اندر آپ چھاپے ماریں اور اس میں دیکھیں اور پرائس کنٹرول کریں, لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ رزلٹ سامنے نہیں آیا. اس بات پہ سب کا اتفاق ہے جی کہ یہاں پر مہنگائی سے افیکٹ ہو رہے ہیں, نااہلی طرف ہے, بے بسی جس کا خود اظہار کری خواتین جو کہ اسمبلی میں بیٹھتی ہیں کہ ہم جب سوال اٹھاتے ہیں نہ ان سوالات کی باری آتی ہے. شرمیلہ خود کہہ رہی کہ کئی مرتبہ میں نے جو ہے خود بھی جا کے چھاپے مارے ہیں, لیکن اس کے بعد معاملہ وہی جوں کا تو رہتا ہے. اس سیگمنٹ کو یہاں پر ختم کرنا ہوگا, آگے بڑھیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی کل ایک دم سے ملاقات ہوئی رات کو آرمی چیف سے. آج جب وہ کسی اور تقریب سے خطاب کرنے گئے تو وہاں پر صحافیوں نے خان صاحب سے سوال پوچھ ہی لیا اس میٹنگ کے حوالے سے. خان صاحب نے 1 گھنٹے کی ملاقات کو 10 سیکنڈ میں کیسے سمیٹا, ذرا آپ بھی سنیے. صرف آرمی چیف کے اوپر میں ایک چیز کہوں گا کہ خوشخبری یہ ہے کہ وہ پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں, بس.
جی جناب، اسی پورے معاملے پر بات کریں گے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اعجاز ایوان صاحب ہمارے ساتھ براہ راست اسلام آباد سے موجود ہے. بہت شکریہ سر ہم سے بات کرنے کے لیے. یہ بالکل ڈائریکٹ سوال پہ آؤں گی آپ سے. یہ سب سے بڑا امپریشن یہ ہے کہ اس ملاقات میں خان صاحب کو شاید یہ کنوے کیا گیا ہے کہ جو اعتراضات وہ سابق آرمی چیف راحیل شریف کے حوالے سے اٹھا رہے ہیں ان کی پارٹی، اس پہ ذرا نظر ثانی کر لیا جائے. آپ کی کیا انٹرپریٹیشن ہے اس پوری ملاقات سے سر؟ دیکھیں جی، جہاں تک مجھے معلوم ہے ماریا، ان کی ملاقات ہوئی ہے اور یہ پہلی رسمی ملاقات تھی اور یہ ان کی غالباً پہلی ایور ملاقات تھی جو ہوئی ہے اور یہ فیلیسیٹیٹ کرنے گئے تھے. ان کو مبارکباد دینے کے لیے گئے تھے اپنا عہدہ سنبھالنے پر. یقیناً جب وہ گئے تو وہاں پر یہ بات ضرور ہوئی کہ جو اس وقت پولیٹیکل سچویشن ہے، جو اس وقت حالات ہیں اور کچھ جو ریزرویشنز ہیں ان کی انہوں نے یقیناً شیئر کی ہوں گی، لیکن اس کا جو کرکس ہے وہ مختصراً یہ ہے کہ آرمی چیف نے انہیں ایک یقین دہانی کرائی کہ پاکستان آرمی کے کوئی پولیٹیکل ایمبیشنز نہیں ہیں، کوئی پار کے ایمبیشنز نہیں ہیں جو وہ ہاربر کر رہے ہیں. وہ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ملک میں ڈیموکریسی جو ہے اس کو گرو کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. اور پچھلے 9 سال سے پاکستان آرمی نے اپنے اعمال سے یہ بات ثابت کی ہے کہ ہر طرح کے ٹرموائل کے باوجود انہوں نے ڈیموکریسی کے اس پروسیس کو کنٹینیو رہنے دیا اور اس کو سپورٹ کیا ہے. سر یہ معمول کی ملاقات تھی کیونکہ نعیم الحق صاحب تو کہہ رہے کہ غیر معمولی ملاقات تھی، اور اس طرح سے جب پارٹی سربراہ سے ملاقاتیں کی جائے، فار ایگزامپل اگر فیوچر میں آصف زرداری صاحب کے ساتھ ہوتی ہے کسی اور پارٹی کے ہیڈ کے ساتھ، تو تب بھی ہم اس کو معمولی ملاقات ہی سمجھیں گے؟ دیکھیں جی، یہ معمولی ملاقات ہے اگر یہ لوگ ملنا چاہتے ہیں. اور پاکستان آرمی کا ایک وجود ہے اور اس کی سیاسی جو اس وقت صورتحال ہے اور سب سے بڑا ایشو ہے لا اینڈ آرڈر کا اور دہشت گردی کا اور بارڈر مینجمنٹ کا، اور اس صوبے میں بارڈر مینجمنٹ کی بات ہو رہی ہے جس میں کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی. تو اس حوالے سے اگر بارڈر مینجمنٹ، ادھر جو تحفظات ہیں، جو دہشت گردی کے اوپر جو کام ہو رہا ہے اور جو ان کا یہ سٹانس ہے، اسی پہ یقیناً بات ہونی ہے. لیکن اس وقت جو پاکستان آرمی نے ایک ڈیسیجن لیا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی سیاسی حکمران جب بھی ملے گا چیف آف آرمی سٹاف کے تو امیڈیٹلی اس کو آن ایئر کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ فلاں آدمی نے آج ملاقات کیا، تاکہ لوگ سپیکولیشنز نہ کریں. اور آج جو بھی ہم نے اس سے پہلے آپ کو عمران خان کی سٹیٹمنٹ سنوائی کہ جس میں انہوں نے ایک ہی لائن میں صرف اس ملاقات پہ کامنٹ کرنا ضروری سمجھا، اس کو کیسے انٹرپریٹ کریں گے آپ؟ I think he has just given the gist of it. اور بات یہی ہے کہ اور اگر آپ پوچھتے ہیں جی کیا حال ہے، خیریت ہے، کیسا ہو رہا ہے، رد الفساد بہت اچھا جا رہا ہے، آپریشن دہشت گردی کے بہت اچھے جا رہے ہیں، بارڈر مینجمنٹ بہت اچھی جا رہی ہے، تو ان قصیدوں کو اگر کسی نے کہے بھی ہیں تو ان کو تو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک جو اس کا جسٹ ہے، جو نچوڑ ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان آرمی پولیٹیکل پروسیس کو گرو کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے اور اس کو سپورٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور آخری سوال ہے، اس ملاقات سے حکومت وقت کو پریشان ہونے کی تو سر کوئی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں جی، حکومت وقت کو کیا پریشانی کی ضرورت ہے؟ وہ اسمبلی میں ان کا اپنا ایک وجود ہے، وہ میجورٹی کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں. پاکستان آرمی کی طرف سے انہیں کوئی تھریٹ ہے نہیں، اور پیناما کیس جو ہے وہ عدالت اپنے میرٹ پہ ڈیسائیڈ کرے گی. آرمی نان پارٹیزن رہے گی اور وہ کسی کو نہ سپورٹ کرنا چاہتی ہے نہ کسی کے خلاف کوئی بات کرنا چاہتی ہے. اور آپ کی اپنی پولیٹیکل پریڈکشن کیا ہے کہ کل کی ملاقات کے بعد جو تحریک انصاف پارلیمنٹ میں معاملہ اٹھانے جا رہی تھی اس اسلامک الائنس کا حصہ بننے کا، اس پہ وہ نظر ثانی کرے گی؟ آئی ایم ناٹ شیور جی، میری پی ٹی آئی کی کسی آدمی سے یا خان صاحب سے بات نہیں ہوئی، بٹ اس میں میرا اپنا ایک ویو پوائنٹ ہے کہ یہ اگر اٹھاتے ہیں تو یہ حق بجانب ہیں، اور حکومت کو بڑا اپ فرنٹ ہو کے بات کرنی چاہیے کہ اگر حکومت ایتھنو ریلیجس چیزوں سے اوپر ہو کے ملکی مفاد میں کوئی فیصلہ کر رہی ہے تو پھر اس طرح کہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. یہ انڈیویجول اور حکومت کے درمیان معاہدہ نہیں ہے، یہ دو ریاستوں کے درمیان معاہدہ ہے اور حکومت کو کھل کر اپنے موقف بتانا ہوگا. بہت شکریہ، آپ کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا ہمیں مت بھولیے گا. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.